बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। एक बार फिर हमले की खबर आ रही है, एक बार फिर बलूचिस्तान से खबर आ रही है, एक बार फिर जानी नुकसान हुआ है। नौशकी में बलूचिस्तान में बस पर हमला किया गया है। जो इब्तिदाई इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक कम अज़ कम 7 अफराद जान से गए हैं। ज़ख्मियों की एक तादाद है। हमारे हुक्काम ने वही काम किया है जो वो करते हैं, कि इस वाक़े की मज़म्मत की है और ये कहा है कि दहशत गर्दी के ये वाक़यात हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है और हम अपनी जगह डटे हुए हैं और हम दहशत गर्दी की कमर तोड़ देंगे। तो ये हमें हर बार सुनने को मिलता है। इसके बाद बहुत अहम वाक़यात हैं जो बहुत तेज़ी के साथ गुज़श्ता चंद घंटों में रूनुमा हुए। पहले हमारे सामने खबर आई हाफिज़ सईद साहब के हवाले से, और अबू कताल एक नाम हमारे सामने आया। जहलुम में एक वाक़या हमारे सामने आया और पता चला कि निशाना बनाया गया है। कम अज़ कम 3 अफराद को निशाना बनाया गया है, जिनमें से 2 जान से गए, एक शदीद ज़ख्मी है और उनकी हालत भी इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। मामला ये था कि खबर यह आई कि हाफिज़ सईद साहब को निशाना बना दिया गया है। फिर पता चला कि नहीं, हाफिज़ सईद साहब निशाना नहीं बनाए गए। जो निशाना बनाए गए हैं वो हाफिज़ सईद नहीं थे। फिर कहा गया हाफिज़ सईद के भतीजे थे। फिर पता चला कि नहीं, हाफिज़ सईद के भतीजे भी नहीं थे। ये इन अ वे कनेक्टेड शख्सियत थी और ये शख्सियत जो है, फिर मुख्तलिफ खबरें शुरू हुई कि इसका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, लाहौर से है, इसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। फिर पता चला कि इस शख्सियत का ताल्लुक़ सिंध से था, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से जो इनको इनके लोगों की तरफ से दी गई थी। ये रह रहे थे पंजाब में। अभी जो अबू कताल का नाम सामने आया, यानी मारामारी का बाप, तो ये भी अभी नहीं पता चला कि ये नाम अचानक कहाँ से आया, क्या था। क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ मामलात में खबरें, और ये दुनिया भर के अक्सर मुल्कों में होता है कि बाज़ मामलात में खबरें ज़रा दबा दी जाती हैं। इस मामले में भी लगता है कि कुछ इसी तरह की सिचुएशन है। जहलुम टारगेट किलिंग, क्योंकि 2 अफराद बाइक पर सवार आए, गाड़ी में सवार अफराद को निशाना बनाया। ये जो जान से गए, इनके बारे में माजिद निज़ामी साहब, इनके पास स्टैट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा करते हैं माजिद निज़ामी साहब बड़ी मेहनत के साथ, और उन्हें फिर ये BBC पर, समा पर, पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स में, जियो पर, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर हम इन्हें देखते हैं। ये अपनी ज़ात में, मैंने इनसे कहा था कि पहले कहते थे लोग अपनी ज़ात में अंजुमन होते हैं। माजिद निज़ामी साहब ऐसे लगता है अपनी ज़ात में नेटवर्क है। कम्स अप विद ग्रेट फैक्ट्स, नंबर्स और स्टैट्स के साथ आते हैं। माजिद निज़ामी साहब ने कहा कि मरने वाला शख्स हाफिज़ सईद का भतीजा बिल्कुल नहीं, ना ही इस हमले में हाफिज़ सईद को टारगेट किया गया। जिस शख्स को निशाना बनाया गया वो पंजाबी या कश्मीरी नहीं बल्कि सिंधी था, और अपनी तंजीमी जिम्मेदारियों की वजह से आज़ाद कश्मीर में एक अरसे से मुकीम था। मरने वाला शख्स मकबूजा कश्मीर में इंडियन कैद में भी रहा। मरने वाला शख्स मकबूजा कश्मीर में इंडियन कैद में भी रहा। मरने वाले शख्स का सिक्योरिटी गार्ड भी हमले में मारा गया, जबकि ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। माजिद निज़ामी साहब ने सबसे अहम जुमला लिखा है, मज़ीद तफसीलात भी मौजूद है जो अभी सामने नहीं आई हैं। इससे पहले हमने देखा बलूचिस्तान में एक मुफ्ती साहब को निशाना बनाया गया, और मुफ्ती साहब के हवाले से पता ये चल रहा था, भारतीय मीडिया भी बता रहा था कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी में उनका ताल्लुक था। फिर मुफ्ती साहब के बाद ये वाक़या जहलुम वाला। उससे पहले हमारे सामने गुज़श्ता कुछ अरसे में क्या हुआ है, मार्च 2022 में हमारे सामने जाहिद कहें या इब्राहिम ज़हूर कहें या मिस्त्री, इसकी उर्फियत, इसे निशाना बनाया गया। इसके हवाले से पता चल रहा था कि 1999 में एक भारतीय जहाज़ की हाईजैकिंग थी, उससे इसका कुछ ताल्लुक था। फिर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम, इन्हें निशाना बनाया गया। लाहौर में फिर हुआ हमारे सामने हाफिज़ सईद के घर के करीब धमाका, उसमें वो महफूज रहे। फिर हमने देखा नवाब शाह में सलीम रहमानी को निशाना बनाया गया। उसके बाद डस्का से खबर आई, डस्का में शाहिद लतीफ़ को निशाना बनाया गया। रावलाकोट में मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी को निशाना बनाया गया।
گزشتہ کچھ عرصے میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات کو دیکھا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ بھارت نے پاکستان میں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے. اس کے لیے ایک دو گرفتاریاں ہوئی، ان سے پتہ یہ چلا کہ بھارت نے پاکستان میں موجود بعض ایلیمنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا، اپنا ایجنٹ بنایا، اور انہوں نے مالی مفاد کے لیے یہ کام انجام دیے. تو بھارت ہمارے ہاں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ بات بین الاقوامی جریدوں نے بھی لکھی اور بھارت کا یہ کام ہمارے سامنے آیا. یہ جو سانحہ جعفر ایکسپریس تھا، اس کے حوالے سے ڈی جی آئی اسپیئر صاحب نے بتایا کہ بھارت ملوث ہے. یہ بات خالصتان تحریک کے رہنما نے گرپتون سنگھ پنو نے بھی کہی تھی. تو بھارت ہمارے ہاں کارروائیاں انجام دے رہا ہے اور یہ گزشتہ کچھ عرصے میں مسلسل انجام دیتا رہا ہے. حافظ سعید صاحب کا فوری طور پر نام آیا تھا، وہ بھی بھارت کی کم از کم ہٹ لسٹ پر ضرور موجود ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں کہ بھارت انہیں کیا کچھ قرار دیتا ہے. عمران خان صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے جس میں ان سے راہل کنول غالباً نام ہے بھارت کے ایک صحافی کا، وہ پوچھتا ہے کہ حافظ سعید جو ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور آپ کے حکام کرتے نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا آپ ثبوت دیں گے، آپ ایسے ڈیمانڈ نہیں کریں گے. یہ بڑا وائرل کلپ تھا عمران خان صاحب کا. تو حافظ سعید صاحب کے حوالے سے بھارت پاکستان پر اور حافظ سعید صاحب پر جو الزامات لگاتا ہے ان پر بات ہوتی ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے ہمارے ہاں جب یہ بات ہوئی نا کہ جہلم میں انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو فوری طور پر بڑی تعداد میں بعض صحافیوں نے بتایا کہ حافظ سعید صاحب لاہور میں ہیں، وہ جہلم میں نہیں تھے، اپنے گھر پر ہیں، خیریت سے ہیں. کچھ نے یہ بھی بتایا کہ حافظ سعید صاحب کی سیکیورٹی ایسی ہے جیسے پاکستان میں 2 سے 3 اعلیٰ عہدوں کی جیسی سیکیورٹی ہوتی ہے، صدر کی، وزیر اعظم کی، کسی اہم عسکری شخصیت کی، ایسی سیکیورٹی حافظ سعید صاحب کی ہے. حافظ سعید صاحب خیریت سے ہیں یہ بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حافظ سعید صاحب کہیں نہیں جاتے. گزشتہ دنوں ان کی غالباً نواسی کی شادی تھی، وہ اس میں بھی نہیں گئے تھے. تو حافظ سعید صاحب نے اپنے آپ کو بڑا محدود کیا ہوا ہے، یا پاکستان میں اتھارٹیز نے ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگا رکھی ہے. یہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے معلوم ہوا. تو ہماری ایجنسیز جو ہیں، ہمارے ادارے جو ہیں، وہ اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان میں ایسے لوگ پیدا کر لیے ہیں جو بھارتی مقاصد میں استعمال ہوتے ہیں، اعلی کار بنتے ہیں، اور انہوں نے بھارت کی جو ٹارگٹس تھے ان کو پاکستان میں اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے. اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے حیدر سعید کے معاملے کی. یہ نوجوان ایکٹیوسٹ ہے، ینگ بچہ ہے. یہ عمران خان کے لیے بڑا جذباتی نظر آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی قیادت پہ بھی بڑی کڑی تنقید کرتا ہے. حیدر سعید کے والد، حیدر سعید کی والدہ، ان سب کو ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں بات کرتے ہوئے، اور یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید کرتے ہیں. یہ لوگ عمران خان کے مخالفین، جو سیاسی مخالفین ہیں، ان پر تو بے تحاشا تنقید کرتے ہیں. اپنی جماعت کے رہنماؤں پر جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں یکسو نظر نہیں آتے، ان پر بھی تنقید کرتے ہیں. حیدر سعید کو اٹھا لیا گیا رات میں. حیدر سعید کے والد نے یہ بتایا کہ حیدر سعید کو نامعلوم افراد آئے، دیواریں کود کر اندر آئے اور اٹھا کر لے گئے. انہوں نے بتایا کہ بیگو ڈالوں میں تھے. آنے والے نامعلوم افراد کی تعداد، ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 سے زائد تھی، اور وہ حیدر سعید کو لے گئے. جرم ہے، حیدر سعید عمران خان سے محبت کرتا ہے، ہمارا پورا خاندان عمران خان سے محبت کرتا ہے، اس کے والد نے بتایا. پھر کچھ لوگوں نے حیدر سعید کے کچھ ٹویٹس سامنے رکھنا شروع کیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بی ایل اے والے دہشت گرد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کیا بتا رہے ہیں. حیدر سعید اسٹیبلشمنٹ پہ سوال کر رہا ہے، ایجنسیز پہ سوال کر رہا ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا. حیدر سعید یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے حیدر سعید کو اٹھا لیا گیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی جانب سے جو معلومات دی جا رہی تھیں انہیں درست بتا کر شیئر کر رہا تھا. کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ابھی نیا پیکا بھی بن گیا ہے، اس کے علاوہ دیگر قوانین موجود ہیں. تو کسی شخص کو دروازے کود کر، گھر کے اندر آ کر زد و کوب کر کے لے جانا، یہ لاقانونیت ہے. کسی بھی شخص کو آئیں، وارنٹ دکھائیں، گرفتار کریں، بتائیں کہ کس تھانے میں لے کر جا رہے ہیں، تاکہ اس کے لواحقین کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، قانونی چارہ جوئی کے لیے، قانونی مدد کے لیے رستہ موجود ہو، اور وہ اپنا رستہ اختیار کریں جو ذمہ دار ریاست میں ہوتا ہے. یہ طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے. حیدر سعید نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو قانونی کارروائی ہو. یہ اٹھا کر لے جانا لاقانونیت ہے. حیدر سعید کے والد نے یہ کہا کہ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ حیدر سعید پر کسی کو قتل کرنے کا الزام ہے. اب جو بھی ہو عدالت میں پیش کیا جائے،
اور قانونی طریقے سے آگے بڑھا جائے. ہمارے یہاں گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف نے انفوگرافکس بنا کے لگائی ہوئی تھیں. کچھ 5 کے قریب لوگ، ان میں حیدر سعید کو شامل کر لیجئے، 5 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گھروں سے اٹھا لیے گئے ہیں اور ان کا کچھ نہیں پتا. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ انہیں ریاست نے اغوا کر لیا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے. ان حالات میں جن میں ہم ہیں، یہ حکومت صرف ایک کام کر رہی ہے. یہ کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف والے، اس کے ایکٹیوسٹ فوج پہ حملہ کر رہے ہیں، ایجنسیوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ملک کی سالمیت پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ غدار ہیں. حکومت کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. یہ ہم نے صاف طور پر دیکھا ہے. تو پھر اس حکومت کے خلاف یہ اپوزیشن، دیگر لوگ کیا کریں گے؟ اس کی بات ہونی چاہیے. دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں، مولانا فضل الرحمان صاحب پر بہت زیادہ کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ان حالات میں. فضل الرحمان صاحب نے جو صحافیوں سے ملاقات کی تھی، میں نے صبح جو ویڈیو کی اس کی کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی. فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلح جتھوں اور پرائیویٹ ملیشیا سے، اور پھر اس کے بعد ایکسپریس نیوز کی رپورٹنگ میں تو یہ بھی لکھا ہوا کہ فوج سے لوگوں کو خطرہ ہے. بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلا رہی ہے. کہتے ہیں سیاستدان ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ خدا کے لیے آپ گھر بیٹھ جائیں، سیاستدان آپ سے بہتر ملک چلا سکتے ہیں. پاکستان فوج کی ملکیت نہیں، پاکستان ہم سب کا ہے. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ایران انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، تو یہ رویہ افغانستان کے لیے کیوں نہیں؟ JUI رہنماؤں پر حملے کر کے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، لیکن ہم نہیں ڈریں گے. الیکشنز میں چوری نہیں ڈاکے ڈالے گئے، ہم شاہد ہیں. سیاست کو دھاندلی سے پاک کریں، آئین پر عمل کریں. عوام پارلیمنٹ سے ناراض ہیں، ایسے ملک نہیں چل سکتا. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ریاست نے کہا تو افغانستان کے معاملے پر کردار ادا کرنے کا سوچ سکتے ہیں. ہمارے حوصلے جواب دے گئے ہیں، مایوس نہیں ہیں، ناراض ہیں. PTI دور حکومت میں 15 دن کا دھرنا الیکشنز کی تاریخ لے کر ختم کیا اور بعد میں الیکشنز کی تاریخ پر دھوکہ کیا گیا. JUI کے سربراہ کہتے ہیں کہ چودھری برادران کہتے ہیں امانت ہے، وہ امانت الیکشنز کی تاریخ تھی. فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملے پر ایک طرفہ بیانیاں نہ دیکھیں، بلوچستان میں بات چیت کرنی چاہیے. اور فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ -1 کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا، مقتدرہ کو پاپولر سیاستدان پسند نہیں. چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں. مدت مکمل ہونے کے بعد بھی چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نوکری کر رہے ہیں، بڑے لوگ ہیں. مدت مکمل ہونے پر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ لوگ اس وقت تنخواہ، پیٹرول اور مراد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کہے تو یہ بیٹھے رہیں گے. ساری خرافات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. دھاندلی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی. وزیر اعظم، صدر اور محسن نقوی اس منصب کے اہل نہیں. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں کے حالات ہیں. جس بلوچستان کی بات فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اس بلوچستان کے حوالے سے اختر مینگل صاحب نے کھلا خط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہر شخص کے نام جو ہمیں سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے. مزاحیہ بات ہے کہ آپ میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان صرف گوادر تک محدود ہے. گوادر کو نکال بھی دیں تب بھی بلوچستان بر صغیر کا سب سے زیادہ وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ بلوچستان زمین کے نیچے جہاں معدنیات ہیں پاکستان کا سب سے امیر صوبہ ہے، اور زمین کے اوپر جہاں لوگ ہیں وہاں بلوچستان پاکستان کا سب سے غریب صوبہ ہے. تو اختر مینگل صاحب کہتے ہیں افسوس ریاستی بیانیے نے آپ کو اس سچ سے دور رکھا ہے. حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں. بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں ریکارڈک کی زمینوں میں سونا اور تانبا دفن ہے، جن کی مالیت کھربوں ڈالرز میں ہے. اگر یہ وسائل بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہوتے تو شاید آج وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے. پھر سینڈک ہے جہاں کے خزانے نکالے جا رہے ہیں، مگر ان کے وارث آج بھی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جس نے پاکستان کو قدرتی گیس دی، جس سے پورے ملک کے چولہے جلتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، معیشت پروان چڑھتی ہے. مگر اسی بلوچستان کے کئی گھر آج بھی اندھیروں میں ڈوبے ہیں. چولہے ٹھنڈے ہیں، بچے سردیوں میں ٹھٹر کے مر جاتے ہیں. یہ وہ خطہ ہے جس نے پاکستان کو سمندر دیا، گوادر دیا، جس پر آج سب کی نظریں ہیں، اقتصادی راہداری دی، جس سے پورے ملک کے تاجروں کو فائدہ پہنچا. مگر یہی گوادر جہاں کے ماہی گیر آج بھی مچھلیاں پکڑنے کے لیے اجازت نامے مانگتے ہیں، روزی روٹی کے لیے ترستے ہیں. بلوچستان نے سب کچھ دیا مگر خود ہمیشہ بھوک، محرومی اور لاپتہ افراد کے نوحے سنے. یہ کیسا انصاف ہے کہ جس زمین نے سب کچھ دیا اس کے لوگ آج بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. جس زمین نے پاکستان کو شناخت دی آج اسی کے فرزندوں کی قبریں بے نام ہیں. یہ وہی بلوچستان ہے جہاں ایک بیٹی اپنے باپ کے جوتے ڈھونڈتی ہے اور جب
ان میں سے دھول نکلتی ہے تو وہ ایسے چیخ مارتی ہے کہ پورا بلوچستان اس کے ساتھ چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایک گھر نہیں بچا جس کا کوئی فرد لاپتہ نہ ہو، میرا اپنا گھر بھی نہیں۔ چلو وہ تو سب ایجنٹ ہیں، مگر میرا والد، وہ جو بلوچستان کا پہلا وزیر اعلیٰ تھا، جس نے آپ کے آئین پر حلف اٹھایا، جمہوریت پر یقین رکھا، ہر غیر آئینی طاقت سے لڑا، وہ جو مینگل قبیلے کا سردار تھا، اس کا بیٹا بھی لاپتہ ہو گیا، پھر بھی بلوچستان ہی غلط۔ یہ اختر مینگل صاحب کا سوال ہے، طویل خط ہے۔ میں نے اس خط کا جو موسٹ امپورٹنٹ پورشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ ان حالات میں بلوچستان کے باسی حل مانگتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے وزراء کی جانب سے کہ جو یہاں مر گئے، وہاں مر گئے، اس جگہ حملہ کر رہے تھے، اس جگہ حملہ کر رہے تھے، سب کے سب لاپتہ افراد میں شامل ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بار بار بتایا جا رہا ہے، لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا رہا۔ ایسی باتیں کون کرتے ہیں؟ وہ جو شاید کوئی سیاسی اسٹینڈنگ رکھتے تھے، لیکن اب اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ محسن نقوی کا خود کو اسسٹنٹ بتاتے ہیں، اور محسن نقوی کے اس وقت وہ نخرے اٹھانے پر مجبور ہیں۔ یہاں مسلم لیگ نون کی سیاست کو نواز شریف نے پہنچا دیا ہے۔ کس نواز شریف نے؟ جس کو اب ایک بہت بڑی ذمہ داری مل گئی ہے۔ جو لاہور میں ورلڈ سٹی اتھارٹی ہے، وہاں جو ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے متعلق چیزیں ہیں، ثقافتی ورثہ ہے لاہور کا، اولڈ لاہور، اس کو اس کی اصلی شکل میں بحال کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ کامران لاشاری یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کو دے دی گئی ہے۔ 3 بار کا سابق وزیر اعظم اب یہ کام کرے گا پاکستان کے حالات میں۔ مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے اپنی حالیہ گفتگو میں انہی نواز شریف کے لیے کہا کہ ایک صوبہ لے کر بیٹھ گئے اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ملک چلے گا، تو میاں نواز شریف بھی ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، عمران صادق، جس کے بارے میں آپ کو مسلسل بتا رہا تھا، جس کے والد کچھ عرصہ پہلے گزر گئے۔ عمران صادق جیل میں تھا، والد گزر گئے۔ عمران صادق جیل میں ہے، والدہ گزر گئیں۔ باضابطہ طور پر درخواست دی گئی کہ اسے پرول پہ رہا کیا جائے، وہ ان کے سفر آخرت کا حصہ بنے، لیکن یہ درخواست منظور نہیں کی گئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔